बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम। हारून शीसा मेरे हमरा इस वक्त स्टूडियोज़ में ही मौजूद हैं। तकरीबन आज से ठीक 2 साल पीछे अगर चले जाएं, 25 जुलाई की तारीख, सरकार तो तब्दील हो गई थी, मगर जिस तब्दीली की बार बार बात की जा रही थी वो तब्दीली आ सकी या नहीं। अगर नहीं आ सकी तो उस तब्दीली में रुकावट क्या थी, इससे मुताल्लिक़ हारून साहब का तज़किया लेंगे। इसके साथ साथ इस तब्दीली सरकार को मज़ीद तब्दील करने के लिए अपोजिशन में बिलावल भुट्टो ज़रदारी हमें काफ़ी ज़्यादा सरगर्म नज़र आ रहे हैं। APC बुलाने के दर पे हैं, कोई एजेंडा है या नहीं इस पर अभी मुत्तफ़िक़ा कोई फ़ैसला नहीं हो सका, मगर उनकी मुलाकातें जारी हैं। अख्तर मेंगल साहब से भी उन्होंने मुलाकात की है। अब कराची की अपनी परफॉर्मेंस क्या है जिसकी बुनियाद पर पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क पर आना चाहती है और इक़्तिदार में वज़ीर आज़म की फहरिस्त में शामिल होना चाहते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, और एक वज़ीर आज़म की तरह हमें ऐवान में नज़र आना चाहते हैं। इससे मुताल्लिक़ बात होगी। निजी रिहायशी मंसूबों में जो फ्रॉड होते हैं उससे मुताल्लिक़ तो गुफ्तगू होगी, मगर जिस तरह से बड़ा एक तारीख़ साज़ वो लम्हा था जब आया सोफिया को दोबारा से मस्जिद का दर्जा दिया गया, मस्जिद के तौर पर उसे बहाल किया गया, यकीनी तौर पर बहुत बड़ा कदम था। आलम इस्लाम पर इसके असरात क्या होंगे, मगर जब हम एक जुर्रतमंद क़यादत के ऊपर बात करते हैं कि आलम इस्लाम को इस वक्त अशद ज़रूरत है, तो इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान हमें कहाँ पर खड़ा नज़र आता है, इससे मुताल्लिक़ में बात होगी। हारून साहब, 25 जुलाई के आज 2 पीछे नून लीग तो कहती है हमारा मैंडेट चुराया है, मगर जो वादे, जो दावे, जो नारे लगाए थे कंटेनर पे खड़े होके, उनमें से पूरा क्या क्या हुआ? कंटेनर पे नहीं, पहली तकरीर में। देखिए, कंटेनर की बात तो रिटारिक भी हो सकता है ना। पहली तकरीर जो है ये ऐनक मैंने इसीलिए लगाई है कि वो मैं लिख के लाया हूँ। अच्छा, सुनहरी अरूफ कुछ लिखे हुए हैं आपने? पहली तकरीर जो है उसके सारे पॉइंट्स मैंने लिख के लाया हूँ। रह गई इलेक्शन में धांधली, नून लीग कहती है एक नहीं, धांधली तो हुई, इसमें तो कुछ होगा नहीं। 1970 के इलेक्शन के सिवा एक इलेक्शन भी ऐसा नहीं है जिसमें धांधली ना हुई। जब फौज आती है उसे कबूल कर लिया जाता है। बड़ी दिलचस्प बात है कि जनरल मुशर्रफ ने मार्शल लगाया तो उसकी सपोर्ट कितनी थी? 70%। माशाल्लाह की 70%। गैलब का सर्वे है और गैलब के बारे में कोई ये नहीं कह सकता कि वो नून लीग का मुखालिफ अदारा है। ठीक ठीक है, ठीक। 20% लोग जो हैं वो खिलाफ थे माशाल्लाह के, और 10% ने कोई राय नहीं दी। ठीक है। अयूब खान के मार्शल्ला के लोगों को दिलो जान से कबूल किया। ज़िया-उल-हक का मार्शल्ला जो है वो कंट्रोवर्शियल था, और यहया खान पे कभी लोगों ने कबूल कर लिया था। उसने जो हरकतें की वो एक बिल्कुल दूसरी बहस है। ज़िया-उल-हक का जो था, लेकिन जो 83 के सर्वे हैं उसमें ज़िया-उल-हक के वोट 52% है। 52% और 50% है जुनेजो के। जुनेजो तो इलेक्शन कराना चाहता था। असल में एक कौम क्या चाहती है? चाहती तो जमहूरियत ही है, तब्दीली भी। आज़ादी कौन नहीं चाहता? दुनिया में कोई ऐसा आदमी है जो आज़ादी नहीं चाहता हो? कोई भी नहीं हो सकता। लेकिन इलेक्शन अब 88 का देख लें। 93 में जनरल काकड़ थे, वो गैर जानबदार हो गए, लेकिन जिस पार्टी की जितनी बसात थी उसने धांधली की। जनरल काकड़ के बारे में हम कह सकते हैं कि वो बात भी नहीं करते थे, अब भी बात नहीं करते। जनरल कैनी का रोल मॉडल जनरल काकड़ ही है मेरे ख्याल में। तो जो उसके बाद इलेक्शन 96 के, उसमें ये है कि ये नून लीग इस्तेमाल करती टीचरों को, तहसीलदारों को, बल्दियाती अदारों को रुपया पानी की तरह बहाती थी। ताजर इन्हें पैसे देते थे। ताजर इसलिए इन्हें पैसे देते हैं कि वो टैक्स नहीं देते। ताजरों की अंजुमन, मसलन मुझे याद है एक इलेक्शन का कि उन्होंने 5 लाख रुपए दिए पीपल्स पार्टी को। अच्छा। एक मार्केट ने, मशहूर मार्केट है लाहौर की, और 40 लाख रुपए दिए नून लीग को। अच्छा। है ना, ताजरों की जमात है ना ये। तो इन्होंने भी धांधली की डट के। हम ये कह सकते हैं कि 88 में जब बेनज़ीर बरसर इक़्तिदार आई तो उसके वोट जेन्युइन थे। 88 में जो हुकूमत उसने बनाई वो मजलूमियत का वोट था, उनके वालिद को फांसी दी गई थी मजलूमियत कार्ड के। अच्छा, उसके नताइज भी कबूल नहीं किए गए, 1970 के भी कबूल नहीं किए गए। उसके नताइज में तो वैसे मसला जरदारी साहब ही बने। वो इमरान खान एक वाक़या सुनाते हैं कि मैं उनसे मिलने के लिए गया। इमरान खान वाज नॉट इन पॉलिटिक्स, ये जहन में रखें, वो पॉलिटिक्स में 96 में आए हैं।
وہ گئے چندہ لینے کے لیے شوکت خانم کے لیے. تو ان کے سامنے زرداری صاحب لوگوں سے کہہ رہے تھے بھائی کسی نے قرضہ لینا ہے بینک سے, ان کے سامنے. اچھا, کوئی اس کو چھپاتے نہیں تھے. کسی نے بینک سے قرضہ لینا ہے 10%, مطلب جو بھی ریٹ تھا اس 10% تھا. زرداری صاحب کے پاس آئے گا. نو بیوروکریٹک ہرڈلز, مطلب فون کیا جائے گا آپ کو پیسے مل جائیں گے. 10% انہیں دے دیں, 2 ارب روپے لے لیں, 2 کروڑ لے لیں, 10 کروڑ لے لیں. چوہے صاحب کی ہے, چوہے صاحب کی ہے. اسی لیے بے نظیر نے جو ہے جو اپنے دوسرے دور حکومت میں انہیں ملک میں رہنے نہیں دیا تھا, وہ امریکہ تشریف لے گئے تھے. اب ذرا 2013 اور 18 کی طرف. اب آپ 2013 اور 18 میں آ جائیں. 2013 میں جتنی داندلی نون لیگ کر سکتی تھی اس نے کی, وہی اساتذہ, تحصیلدار, بلدیاتی عملہ. ٹھیک ہے. اور عمران خان صاحب نے کیا کمال کیا, کیا, جس آدمی کو 100 روپے ادھار نہ دے اس کو قومی اسمبلی کا ٹکٹ دے دیا. کوئی سسٹم میکنزم بنایا نہیں, ان کے پاس ڈیٹا ہی نہیں تھا. جہاں ٹکٹ بانٹے جا رہے تھے, اتفاق سے میں اس اجلاس میں تھا اور میں نے اسی وقت ان سے کہہ دیا آپ کا قصہ پاک ہے. اچھا, اور رات کو ٹی وی پہ بھی کہہ دیا جس پہ وہ بہت برہم ہوئے. پوچھا نہیں کیوں کہہ رہے ہو آپ, کیونکہ وہ کیسے انکار کر سکتے تھے. میرے سامنے لوگ اشارے کر رہے تھے ایک دوسرے کو, کر دو حمایت. ہیں جی. اچھا, میں ملتان کے ایک حلقے کے بارے میں نے کہا کہ وہاں تم خان صاحب وہاں آپ بوسکی کے کرتے کو ٹکٹ دے رہے ہیں, کسی انسان کو نہیں, اس کا اس حلقے سے تعلق ہی نہیں. اور جس کو ریفیوز کر رہے ہیں وہ پچھلے الیکشن میں 200 یا 300 ووٹوں سے ہارا تھا. اچھا, اور وہ کیا آدمی تھا, ٹاپ بیوروکریٹ وہ رہا تھا, ملٹی نیشنل میں وہ کام کرتا تھا, ذمہ دار وہ تھا, سینکڑوں بچوں کو اس نے پڑھایا تھا اور ہزاروں کی تعلیم کا بندوبست کیا تھا, کئی کتابوں کا مصنف تھا, شریف آدمی تھا. اس کو ریفیوز کر دیا شاہ محمود قریشی اور جاوید ہاشمی صاحب کی عنایت سے. ساز باز, یہ سارا طریقہ کار ہی غلط تھا, سارا طریقہ کار ہی غلط تھا. میں نے سے لے گیا ساتھ کمرے میں, اس نے کہا درجہ کھانے کے لیے وقفہ ہوا. ٹھیک, تو میں نے کہا سارے نثار تو ٹکٹوں پہ. اس نے کہا ہاں. میں تیاری تو کوئی کی نہیں, تیاری 2018 میں بھی نہیں کی, اس لیے دوسروں کی مدد لینا پڑی. ٹھیک ہے نا. ٹھیک. عمران خان صاحب بیانڈ ڈاؤٹ یہ الیکشن جیت رہے تھے. 2013 میں اگر ٹھیک ٹکٹ دیتے تو جیت جاتے. ٹھیک ہے. اس میں گنے کے کاشتکاروں کے ٹکٹ ان کے 2 مہینے میں کہتا رہا. بہت سے لوگ کہتے ہوں کہ بہت سی تجویزیں, انہوں نے کمپرومائز کر لیا تھا کہ بس ٹھیک ہے مدد مل جائے گی اور میں جیت جاؤں گا. اب جو انہوں نے وعدے کیے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ان کی پہلی تقریر کے پوائنٹس میں لکھ لایا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ وہ تھے مشکل حالات بہت. 2800 ارب روپے کا قرض, 28,000 ارب کا قرضہ تھا. 10 ارب روپے, 10 بلین ڈالر دینے تھے. ٹھیک ہے. چنانچہ پاکستان کے وزیر اعظم نے کشکول اٹھایا اور سعودی عرب روانہ ہو گیا اور امارات اور چین روانہ ہو گیا. اچھا, کوئی چارہ ہی نہیں تھا, ڈیفالٹ ہو جاتا. ٹھیک کیا, بڑے کشکول میں بڑا پیسہ بھی آیا تھا. کیا کوئی چارہ نہیں تھا نا. 10 بلین ڈالر پیدا کیے, تیاری تو کی نہیں تھی نا. حضور والا کو یہ تو معلوم ہی نہیں تھا نا. کہتے تھے میری ٹیم بڑی اچھی ہے, وہ ٹیم لوگوں نے دیکھ لی نا کتنا. اچھا وہ تو خیر ہے, اس کی مجبوری تھی, اس پہ ہم اسے ذمہ دار قرار نہیں دے سکتے. 3 ارب ڈالر, 3 بلین ڈالر آخری ہفتے میں شاہد خاقان عباسی نے خرچ کیے. 3 بلین ڈالر آخری ہفتے میں. آخری ہفتے میں؟ جی 300 ارب روپے کے منصوبے جو ہیں وہ آخری دن بھی 100 ارب روپے, 1 بلین ڈالر منصوبے. 7 ارب روپے تو مانگے انہوں نے اپنے حلقے میں گیس لگانے کے لیے, جو رک گئے. شاہد خاقان عباسی یہ سب نہیں کر رہے تھے. تو کون کر رہا تھا؟ نواز شریف, شہباز شریف. شاہد خاقان عباسی تو ایک مہرہ ہی ہیں اور ذاتی طور پہ تو بڑے شریف آدمی ہیں. میں نہیں سمجھتا انہوں نے کوئی کرپشن کی ہو. ان کے والد کو میں جانتا ہوں, کیا صاف ستھرے اجلے آدمی تھے. ان کے بارے میں ہمیں تو کرپشن کا کوئی ثبوت آج تک دے نہیں سکا. مہرہ ہونا کافی نہیں ہے, لیکن پاور انٹاکسیکیشن ہے. اگر اقتدار میں رہنا ہے تو پھر شریف خاندان کی مرضی پہ چلنا ہے. اچھا, 200 ارب روپے تو انہوں نے بانٹے. اب یہ مجھے اتنی غلطی لگ سکتی ہے, 200 سے یا 300 تھے.
تو جو خزانے میں چھوڑا کچھ نہیں، کیونکہ انہیں نظر آ گیا کہ ہم نہیں آ رہے، ہم نہیں ہیں۔ ادھر بن گئی ہے بلوچستان عوامی پارٹی، ادھر جنوبی متحدہ وہ پنجاب محاذ بن گیا۔ مگر یہ اتنا تو آدمی کو ہوش مند ہونا چاہیے کہ جو وہ وعدے کر رہا ہے، اب پہلی تقریر، اب ایک حکومت مل چکی ہے، ذرا متن تو بتائیں نا کیا تو کیا وعدہ کیے؟ قانون کی بالادستی ہوگی، یہ ایک ویلفیئر سٹیٹ ہوگی، میرٹ کا نظام ہوگا، اچھا۔ میں لیے صرف 2 گاڑیاں رکھوں گا، گورنر ہاؤسوں کو ختم کرنے کے لیے کمیٹی بنا دی گئی، ان کا مصرف سوچا جائے گا، وزیر اعظم ہاؤس یونیورسٹی بنے گا، کرپشن کی نشاندہی کرنے والوں کو 20% دیے جائیں گے۔ اچھا یہ یاد رہے کہ $200 بلین یہ کہہ رہے تھے کہ سمندر پار پڑے ہیں۔ جی جی جی۔ پاکستان کی اکانومی جس زمانے میں یہ کہہ رہے تھے $200 بلین کی تھی، تو بہت ہوں گے، 20-30 بلین $40 بلین ہوں گے اوورسیز کے پاکستانیوں کے پاس نہیں ہے، جو یہاں سے منی لانڈر کی تھی، اوورسیز کا تو جائز پیسہ پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ کہا $200 بلین آئیں گے، منسٹر صاحب نے ایک نے کہا تھا $100 بلین قرضے ادا کر دیں گے، باقی $100 بلین سے ملک چلائیں گے۔ اچھا عدالتیں ٹھیک کریں گے، 1 سال میں مقدمات کا فیصلہ ہوگا، پولیس کا نظام بہتر بنایا جاتا ہے، وزارت داخلہ میں نے اس لیے اپنے پاس رکھی ہے کہ جرم کا خاتمہ ہو سکے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ منی لانڈرنگ نہیں ہوگی، آدھی آبادی کو روٹی نہیں ملتی، اس کا بندوبست کیا جائے گا، 2.25 کروڑ بچے اسکولوں میں نہیں جاتے، اخراجات کم کریں گے سرکاری، کیے کم بچے، دیکھیں وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات تو کم کیے ہیں، گورنر ہاؤس کے بھی اخراجات کم کیے ہیں، چیف منسٹر ہاؤس کے بھی کم کیے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ لاہور کے گورنر ہاؤس میں ایک ایسے شخص بھی موجود ہے، کل اس پہ بات کروں گا، ڈاکومنٹس میرے پاس ہیں، جو ایفی ٹرین کے کیس میں ملوث ہے، لاہور کے گورنر ہاؤس میں۔ ہیلتھ انشورنس وہ کہتے ہیں کریں گے، 70 لاکھ کارڈ تقسیم کیے جا چکے ہیں، یہ کہتی ہیں وزیر صحت محترمہ راشد یاسمین، اور وزیر اعلیٰ کہتے ہیں 50 لاکھ کیے، چلے 50 لاکھ کیے ہیں، وہ مغالطہ ہو سکتا ہے، مگر اس کا امپیکٹ کہاں ہے؟ وہ تو نظر نہیں آ رہا، کہیں ہمیں تو کہیں دکھائی نہیں دیا، وہ غالباً خاص امراض کے لیے، ہر مرض کے لیے نہیں، یا اس کا پروسیجر خراب ہے۔ اچھا سیاسی مداخلت پولیس میں نہیں ہوگی، جو پہلے دن شروع ہو گئی، پہلے دن ٹھیک ہے، اور سول سروس میں اصلاحات کی جائیں گی، اور بلدیاتی ادارے جو ہیں وہ پختونخوا کی طرح بنائیں گے۔ بلدیاتی اداروں میں نے پختونخوا میں بڑا کام کیا، اور مسالتی کمیٹیوں نے یاد رکھے، جب کہا جاتا ہے نا پولیس، مسالتی کمیٹیوں میں سول جج شامل تھے، ریٹائرڈ، ٹھیک ہے، ہائی کورٹوں کے جج شامل تھے، یعنی ایسے معزز لوگ رکھے، ایک چیف جسٹس بھی شامل تھا کہ اصلاحی کمیٹی میں، جرم کا بہت کمی آئی اس میں۔ پنجاب میں کیا کیا؟ پنجاب میں تو بس جو کیا آپ کے سامنے ہی ہے۔ اچھا جناب، یہ آپ جو سرکاری اسکولوں پر زور لگائیں گے، وہ زور کہاں لگایا ہمیں نہیں لگتا ہے نمک پاشی کر رہے ہیں، یہ باتیں بتاتا کہ آپ جو ان کی کامیابی ہے ان کا بھی ذکر کرتا ہوں۔ اچھا یہ تو ان کی تقریر ہے، ہسپتالوں کے لیے ٹاسک فورس بنا دی، ہسپتال بہتر ہو جائیں گے، کس نے دیکھے ہسپتال، کبھی جائیں تو اندازہ ہو جائے۔ میری بیگم کو جانا پڑا 2 سال پہلے، 1.5 سال پہلے، وہ اس میں الائیڈ ہاسپٹل فیصل آباد میں، تو میرا بیٹا کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوا کہ غلطی میں نے کی کیوں، سرکاری اس کے مقابلے میں جو فوجی ہسپتال ہے وہاں آپ جائیں، جہاں سولین علاج کراتے ہیں، اس کے اخراجات کم ہے، ٹریٹمنٹ بہتر ہے، پرائیویٹ ہسپتالوں کے مقابلے میں یوزلی اس کا 20% فیس ہوتی ہے، یعنی پرائیویٹ ہسپتال تو یہ ابھی کرونا میں دیکھ رہے ہیں 1 لاکھ روپے تو ایڈوانس جمع کرانے پڑتے ہیں، مگر جو فوجی ہسپتالوں میں ہیں اخراجات لگ بھگ، میں نے کئی دفعہ علاج کرایا، آپ جائیں اگر بیڈ خالی ہے وہ آپ کو دے دیں گے، تقریر میں تو ہارون صاحب جو باتیں کی ان میں سے ایک اچھا نہریں پکی کی جائیں گی، کھالے پکے کیے جائیں گے، اس سے ایک بھاشا ڈیم کے برابر پانی بچے گا، ڈرپ اریگیشن ہوگی، وہ کہاں ہے ڈرپ اریگیشن معلوم نہیں، ہاں اب بادشاہ ڈیم پہ کام شروع کیا ہے، اب شروع کیا ہے، 2 سال کمپلیٹ جب ہوئے ہیں، 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ مکان، اس پہ تو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں، خدا کا شکر ہے کہ اب انڈسٹری کو، اس کو کنسٹرکشن انڈسٹری کو انسینٹیوز دیے ہیں، اب اس کے نتائج آنے شروع ہوں گے تو پھر دیکھیں گے کہ کیا 6 ارب روپے قوت کو بھی دیے مکان بنانے کے لیے، بڑا اچھا فیصلہ۔
جنوبی پنجاب کو الگ صوبہ بنایا جائے گا 2 برس کے بعد. اب کام شروع ہوا ہے کیونکہ اگر وہ بنا دیں دیکھیں نا یہ خیالی جنت ایک بات کی تھی نا کہ ہمارے بعد اور ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ 67% میرے ووٹر ہیں 67%. قائد اعظم کہتے ہیں 75%. تھوڑے سے کم رکھے. پتہ نہیں وہ کس نے ان کو سروے کر کے دیا. اچھا جی بجلی چوری ہوتی ہے فرمایا 50 روپے کی یہ نہیں ہونے دیں گے. بھئی 3 صوبوں میں تو آپ روکیں نا. پیپلز پارٹی سے تو یہ امید نہیں ہے. پیپلز پارٹی کو چوری پہ کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ وہ تو وہاں تو کے الیکٹرک پہ کراچی میں یہ معاملات ہیں. پیپلز پارٹی کو چوری پہ کوئی اعتراض ہی نہیں ہے. وہاں مسئلہ بھی نہیں ہے. ان کے منشور میں ہی نہیں ہے کہ چوری روکی جائے. اچھا آپ کے پاس 3 صوبے ہیں. تعلیم کے شعبے میں بنیادی تبدیلیاں کی جائیں گی. 2 تبدیلیاں اب کی ہیں جو بہت صحت مند ہے اس میں کوئی شبہ نہیں. ایک تو یہ پرائمری کا نصاب میرے پاس پڑا ہوا ہے میں نے دیکھا نہایت شاندار زبردست. ٹھیک ہے یعنی بالکل جدید ہے. اور ایک ہی نصاب نافذ کیا جائے گا جس پہ وہ ایک انگریزی اخبار میں ہم بھی چلائی بھی قرآن کیوں پڑھاتے ہیں. اس سے متعلق میں بریک سے واپس آ کے بات کروں گی. ایک بریک کی طرف جب بڑھتے ہیں بریک سے واپس آ کے یہیں سے گفتگو آگے بڑھے گی مگر اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی سے متعلق میں بات ہوگی. اور خان صاحب نے جو وعدے کیے ان میں سے چند تو ہارون صاحب نے بتا دیا کہ ان پہ کام ہوا ہے مگر بیشتر ایسے جن کے اوپر بات ہی نہیں کی جاتی. بریک سے واپس آ کے ہم اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. آپ نے جب خان صاحب کی تقریر کا آغاز کیا کہ یہ باتیں انہوں نے کی اس میں آپ نے قانون کے اوپر سب سے پہلے بات کی. ارون صاحب اچھا یہ میں مکمل کر دوں ایک دو بات رہ گئی. بس 50 لاکھ اسکالرشپ دیں گے. الٹا یونیورسٹیوں کا بجٹ ہی کم کر دیا ہے. 8 لاکھ ایکڑ اراضی انہوں نے کہا کہ ہم نے باگزار کرائی ہے جو ناجائز قبضہ تھا تو وہ کرائی ہے تو غریبوں کو بانٹے قرۃ اندازی کے ذریعے بانٹے. 8 لاکھ ایکڑ اراضی اگر کاشت ہو وہ غریب آدمی کاشت کرے تو دگنی فصل لیتا ہے. اس کا تو سب کچھ اس میں ہوتا ہے. اچھا لیگل ایڈ اتھارٹی بنائیں گے. وہ بھی نہیں میرے زرعی ایمرجنسی نافذ کریں گے. مرغیاں اور کٹے بانٹیں گے. ہاں وہ کہاں گیا معاملہ ہارون صاحب؟ اللہ بہتر جانے کہاں گیا. اور وہ بتایا تھا ٹائیگر فورس بنائی ہے. آج خبر چھپی ہے کہ چینی بھی اس سے انسپائرڈ ہے. اس ٹائیگر فورس نے کیا کیا ہے یہ معلوم نہیں. چینی بہت اس سے متاثر ہوئے شاید اسی سے تھوڑی سی بھیج دیں ٹائیگر فورس. اچھا نہیں وہاں بھیج دیں تو خیر چرا کوئی تربیت ہو جائے تو اچھا ہے. تھوڑے بہت تو بھیجنے چاہیے. کامیابی چلیں کہنے کو تو ہارون صاحب بہت باتیں کامیابیاں بھی ہیں. یہ تو ایسی باتیں اس میں تبصرے کی ضرورت ہی کیا ہے. نہیں تبصرہ تو زرعی ایمرجنسی کون سی زرعی ایمرجنسی لگائی اور کون سے 70 لاکھ کھالے پکے کیے. نام نہیں لیا کسی چیز کا. کچھ کامیابیاں بھی دیکھیے. فارن پالیسی بائی اینڈ لارج ٹھیک ہے. افغانستان کو بالکل ٹھیک کیلکولیٹ کیا. ٹھیک ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سینٹرل ایشیا پالیسی میں سے انڈیا نکل گیا. ایران کے ساتھ تعلقات بہتر بنائے. ایران کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی تھی. کلبھوشن وہیں سے آیا تھا. اب اللہ نے ایک نادر موقع پیدا کر دیا کہ چین اب اس کھیل میں شامل ہو گیا. انڈیا نکل گیا. سب سے اہم بات یہ ہے اور بھی ہیں کامیابیاں ان کی. مطلب جنگ کا انڈین تو تلے ہوئے تھے جنگ پہ. اپنی حکمت عملی سے انہوں نے روکا جو اچھا کیا. جنگ تو نہیں ہونی چاہیے. جنگ ایک ہولناک چیز ہے. ٹورزم کا بڑا کہا لیکن خیر فائنلی کورونا آ گیا بھی تیاری. اچھا جو نہیں ہوا نا اس کے اوپر بھی آئے نا. اچھا بات یہ ہے ایک چیز ہے جس پہ ہم بھروسہ کر سکتے ہیں عمران خان. اچھا وہ کیا ہے؟ نیشنل سیکورٹی قومی دفاع کے معاملے میں ہم عمران خان پہ بھروسہ کر سکتے. اس میں شبہ نہیں ہے. وہ اس معاملے زرداری صاحب امریکہ میں تھے تو حسین حقانی کے ذریعے کن سے ملتے تھے؟ ان سے جن کا یہ خواہش ہے کہ پاکستان اول تو ٹوٹ ہی جائے. خدا نہ خواستہ. ملک معراج خالد نے کہا تھا 2012 از دی ڈیٹ. 1996 میں وہاں موجود تھا جب انہوں نے کہا کہ 2012 میں کے بعد یہ ملک بچتا نظر نہیں آتا.
اور یہ عالمی طاقتوں کا فیصلہ ہے. چینی فیصلہ کر چکے تھے, خدا نخواستہ ایسا ہوا. چینی تو نہیں چاہتے تھے, اور مدد بھی ہماری کر ہی رہے تھے, ٹینک بنانے میں, جہاز بنانے میں, ہر چیزیں ہم نے بھی ان کی بڑی مدد کی ہے ویسے. تو یہ تو پاکستان کو جو توڑنے کا عالمی ایجنڈا تھا, انہیں تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں تھا. کہہ چکا ہوں, میں اس پہ اصرار کرتا ہوں, میں وہ سب چیزیں دہرانے کے لیے تیار ہوں. کن کن مواقع پر پاکستانی فوج کے خلاف اکسانے کی عوام کو کوشش ہوئی ہے. نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہمارے تو ان کے درمیان ایک سرحد عائل ہے, ان کا بھی ایک اللہ ہے, ہمارا بھی اللہ ہے. ابھی خواجہ آصف صاحب نے پھر کہا قومی اسمبلی میں, کسی دین کو دوسرے دین پہ فوقیت حاصل نہیں. قرآن کہتا ہے کہ اسلام کے سوا کوئی دین لے کر جو آئے گا وہ قبول نہیں کیا جائے گا. آخری پیغمبر ہیں. جناب رسالت مآب نے خطبہ حجۃ الوداع میں کہا, جاہلیت کے تمام زمانے میرے قدموں تلے پامال ہیں. پرانی کتابیں منسوخ کر دی گئی. وہ کیا فرماتے ہیں؟ ٹھیک ہے, یہ بلا وجہ نہیں ہے. ہم اس معاملے میں اس پہ نواز شریف صاحب تو دیکھیں نا, جندال کا تو تھا ہی نہیں جب وہ آیا ہے, تو اس کا مری کا ویزا تو نہیں تھا. وہ مری کیسے گیا؟ ویزا لگا تھا ویسے, وہ بعض لوگ کہتے ویزا نہیں, ویزا تو لگا تھا. وہ تو سفیر اس کی گواہی دیتا ہے. اس کے گھر گئے, اس کے گھر کیوں گئے؟ انہیں منع کیا گیا. وہ ایسے لوگوں سے ملے دہلی میں جن پہ سفارت خانے کو اطلاع نہیں دی گئی, یہ ضابطے کی خلاف ورزی ہے. ٹھیک ہے. ایک اعلامیہ ایسا بھی جاری ہوا, غالباً فرانس میں ملاقات ہوئی تھی, کہ جس میں کشمیر کا ذکر ہی نہیں تھا. وہ کشمیر دہلی جاتے ہمیشہ ہر پاکستانی وزیر اعظم حریت کے لیڈروں سے, کشمیری لیڈروں سے ملتا تھا, یہ نہیں ملے. اور لوٹ مار تو خوب. چلیں, یہ تو سفارتی پالیسی ہوگی نا. عوام کی بات کرتے ہیں ہارون صاحب, عوام کے لیے وہ کہتے ہیں ہم نے بڑا کچھ کیا, عمران خان صاحب نے کچھ نہیں کیا. ان 2 سالوں میں صرف مہنگائی ملی, بحران ملے عوام کے حصے میں, اور کچھ نہیں آیا. یہ بات ٹھیک ہے, اس لیے کہ کوئی تیاری تھی نہیں. دیکھیے, جب تجزیہ ٹھیک نہ ہو, مطلب بیوروکریسی ان کے سر پہ کیوں چڑھی بیٹھی ہے؟ انہیں معلوم ہی نہیں تھا بیوروکریسی کیا ہے, بیوروکریسی سے کیسے کام لیا جاتا ہے. بیوروکریسی تو ایک گھوڑا ہے, آپ اس پہ سوار ہو جائیں تو اس کو جو جہاں چاہے لے جائیں. اور اگر آپ کو سواری کرنی آتی نہیں گھوڑے پہ, تو گھوڑا پھر آپ کو جہاں مرضی لے جائے, گھوڑا آپ کو گرا دے گا, یہ جہاں چاہے گا لے جائے گا. بگٹوٹ ہو جائے, بگٹوٹ اسی کو کہتے ہیں نا, کہ وہ آپ کے قابو میں نہیں آئے گا. انہیں معلوم نہیں تھا $200 بلین, یہ کہتے ہیں. کون سے $200 بلین باہر پڑے ہوئے تھے؟ اور اگر پڑے ہوئے تھے تو ٹیلی فون کرنے سے واپس آ جاتے ہیں. وہ تو اسد عمر نے بھی کہا کہ وہ ہمارا اندازہ غلط نکلا. تسلیم کر لیا, ایک اندازہ آپ غلط نکلا, بیش بہا. اچھا, اب تو کرونا کی وجہ سے انہیں مہلت مل گئی ہے, اور ورکر ان کے ساتھ ہیں, پرجوش ہیں نہایت. ذرا سی تنقید کریں کہ ایک طوفان دشنام کا آتا ہے. اچھا, تو آپ کو پتہ نہیں ہے؟ آپ اچھا مجھے تو نہیں پتا, مجھے تو حالات بڑے اور نظر آ رہے ہیں ہارون صاحب. اچھا, بڑے اچھے نظر آ رہے ہیں؟ نہیں, برے نظر آ رہے ہیں. اچھا, بلاول بھٹو زرداری صاحب بات یہ ہے کہ وہ میری رائے یہی ہے, یعنی ان سب چیزوں کے بعد اگر آپ میری رائے پوچھیں, میں کہتا ہوں حکومت کو وقت, یہ 5 سال کی مدت پوری کرنے کا موقع ملنا چاہیے. ٹھیک ہے, ایک دفعہ پیپلز پارٹی نے 5 سال پورے کر لیے, ایک دفعہ نون لیگ نے کر لیے. مدت تو پوری ہونی چاہیے. مدت پوری اس لیے ہونی چاہیے کہ جمہوریت اس کے بغیر جڑیں نہیں پکڑ سکتی. اچھا, کچھ اور اچھا کام, سوری, I'm so sorry, سی پیک پہ کام تیز ہو گیا ہے. کوئی 1600-1700 کلومیٹر سڑکیں لمبی بن چکی ہیں, کوئی اس سے زیادہ بننے والی ہیں. اس میں بہت پاسبلٹیز پیدا ہو رہی ہیں. 3 جو ہیں, یہ انڈسٹریل زون فیصل آباد کا تو انہوں نے خود افتتاح بھی کر دیا. ٹھیک ہے, یہ جب بنیں گے, گوادر پہ پہلی دفعہ کام سیریسلی ہو رہا ہے, تو اس سے معاشی امکانات اب ابتدا ہوئی ہے. اچھا ٹھیک ہے, اب ابتدا ہو گئی ہے. اچھا چلیں آگے بڑھتے ہیں ہارون صاحب, ابتدا ہو گئی ہے. آنے والے باقی جو 3 سال ہیں, انہی فیصلوں کو آگے لے کے جاتے ہوئے آپ کو پاکستان کیسا نظر آ رہا ہے؟ عمران خان صاحب جیسے فیصلے اب کر رہے ہیں, اگر ٹیم میں تبدیلیاں نہیں کرتے, میری تو ایک رائے ہے کہ اس کیبنٹ کو توڑ دینا چاہیے. اچھا, تشکیل اور اس میں جو ڈھنگ کے آدمی وہ رکھ لیں. ٹھیک ہے, ہیں جی, ٹھیک ہے. یہ انسیکیور کیوں فیل کرتے ہیں؟ ذاتی دوستوں کیوں کیا؟ زلفی بخاری کا کیا کام ہے؟ وہ تو کہتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ہینڈل کیا ہے جو ان کو معاملہ دیا. کیا اس نے کیا ہے,
ٹھیک ہے جی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, چلیے فرض کیجئے زلفی بخاری, فرض کیجئے میرا اندازہ غلط ہے, ٹھیک ہے, کوئی ضروری تو نہیں ہماری ہر رائے درست ہو. اوورآل یہ ٹیم ڈیلیور نہیں کر سکی, اتنے سخت کنفیوز ہوئے. پہلے تو اسد عمر جو ہیں انہوں نے کہا کہ IMF کے پاس جانا ہی نہیں ہے, ان کی بات مان لی, اور پھر گئے, پھر انہیں فارغ کر دیا. وہ دانا آدمی ہیں, خوددار آدمی ہیں, انہوں نے انتظار کیا اور منت سماجت کی تو آئے ورنہ نہیں آئے. واپس آنے کا اچھا, اس کا مطلب ہے آپ اسیس کرنے, آپ کنفیوز ہیں کہ فیصلہ کیا کرنا. آپ نہ معیشت کو سمجھتے ہیں نہ سیاست کو سمجھتے ہیں. اچھا, بلاول بھٹو زرداری پھر یہی صحیح کہہ رہے ہیں کہ سیاست کو نہیں سمجھتے, انہیں جانا چاہیے, ہماری پرفارمنس بڑی اچھی ہے سیاست کو تو نہیں سمجھتا, مگر بلاول بھٹو کے در نانا نے اس ملک کو برباد کر دیا. وہ تو کہتے اس کی سند, ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے بھائی, عوام کو تو یہ اس کے بعد وہ 2-2.5% گروتھ ریٹ تھی بھٹو صاحب کے زمانے میں, اور انڈسٹری ساری قوم میں آلی. وہ کارخانے کس کے تھے, جس نے بنائے تھے اس کے تھے. آپ نے فلور مل اس کی تھی, چاول چھڑنے کا کارخانہ اس کا تھا. کچھ چھوٹی موٹی آپ نے نہیں, آپ اس نے ٹیکس ادا نہیں کیا تھا, اس نے مزدوروں کے حقوق نہیں دیے تھے. آپ تاریخ سے نہیں لڑتے, ماضی کا حساب نہیں کرتے لمبا چوڑا, جو انہوں نے بھی کرنے کی کوشش کی. جی جی ہیں جی, انہوں نے بھی پہلی تقریر میں کہا تھا جو آپ کے پیسے کھاتے ہیں میرے دشمن ہیں. اس سے خوف پھیلا اور سرمایہ کاری جو ہے وہ کم ہو گئی تھی. ذوالفقار علی بھٹو نے یہ کیا کہ کارخانے ان سے کہتے مزدوروں کو ان کا حق دیں, قوانین بناتے. بھٹو صاحب کے زمانے میں حالت تھی چینی راشن پہ, چینی بازار سے نہیں ملتی تھی. آپ خیال دکان سے خرید سکتے تھے آپ چینی؟ نو. آٹا بھی راشن پہ کچھ عرصے کے لیے گیا تھا. اچھا, مہنگائی کی ایسی لہر 74 میں اٹھی تھی. کرنسی کتنی ڈی ویلیو کی, 120%. 4 روپے کا ڈالر جو ہے وہ 10 روپے کا ہو گیا. تو پھر یہ کس بات کے دعوے کرتے ہیں؟ دعوے کیا ہے, دعوے کرنے میں کیا, جو اس دنیا سے چلا گیا اس کے حق میں, یا جو گرفتار ہو گیا, یہ لوگ آئے دن گرفتار ہوتے رہتے ہیں نا, اس کے حق میں آپ اس کو دنیا کا عظیم ترین صوفی اور درویش ثابت کرنے پر تل جاتے ہیں. اور وہ بقول منٹو کے جب مر جاتا ہے اسے دھلا کے ہم رحمت اللہ علیہ کی کھونٹی پہ لٹکاتے. بھٹو سے زیادہ بربادی تو پاکستانی معیشت میں کسی نے پھیلا ہی نہیں. اچھا, پھر بے نظیر کے دور میں کیا ہوا, لوٹ مار ہوئی یا نہیں ہوئی, یہ بجلی کی جو مصیبت ہم اٹھا رہے ہیں, تاریخ میں یہ تو نہیں کیا جا سکتا. وہ ان کا قتل ہوا, بہت بڑا ظلم ہے, بہت بڑا ظلم ہے قتل ہے. تو اس کی انویسٹیگیشن ویسے کس نے کرنی تھی, انہوں نے نہیں کرنی تھی نا, نہیں کی. کچھ پتہ نہیں چلا. فاطمہ بھٹو تو انہیں ذمہ دار قرار دیتی ہیں وہ بھی اپنے بھائی کے لیے, جو میرا خیال ہے ویسے صحیح نہیں ہے. وہ ان کی اپنی ایک تو خیر, اور زرداری پہ میرا خیال الزام غلط ہے جو ان کے بھائی کے سلسلے میں لگایا جاتا, اور زرداری پہ جو الزام اپنی بیگم صاحبہ کے سلسلے میں لگایا جاتا وہ بھی میرے خیال میں غلط ہے. اس لیے کہ کہیں کوئی شواہد اس کے نہیں ملتے, یا وہ دہشت گرد تھے قبائلی علاقے کے, اور یا وہ امریکہ تھا. محترمہ کے حوالے سے ہارون صاحب یہ بھی ہے نا کہ اس وقت جگہ کو بھی فوری طور پہ دھو دیا گیا, شواہد مٹا دیا گیا, وہ بھی بڑی عجیب غریب سی کنٹروورشل بات ہے نا. ٹھیک ہے نا, یہ کنٹروورشل. تو یہ زرداری صاحب تو نہیں دھو سکتے تھے اس جگہ کو, زرداری صاحب تو نہیں دھو سکتے تھے جگہ. بھائی فیکچوئل رہنا چاہیے نا, ایمانداری سے بات کرنی چاہیے. اچھا, بجلی کی لعنت کو ہم ابھی تک بھگت رہے ہیں. کراچی زیادہ بھگت رہا ہے. کراچی کا تو کوئی, کراچی والے شہری نہیں ہیں, جنگی قیدی ہیں. 3 ہیں, 2 خراب پڑے ہوئے, ایک 12 سال سے زیر تعمیر ہے. یہ جو فلٹر کر کے پانی ڈالنا, یہ جو مچھلی ہے نا سمندر کی کراچی کی, یہ نہ کھایا کریں. کیوں؟ 90% پانی صاف کیے بغیر اس میں ڈالا جاتا ہے. گوادر کی مچھلی ہے جو کھائی جا سکتی ہے, اور کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور نالے صاف نہیں کر سکتے. اور اب ڈپٹی کمشنر کون لگا ہے سینٹرل کا؟ آپ بتائیں, میں نے تو کل بتا دیا تھا. ایک بریک کی طرف چلتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بریک کی طرف چلتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو آیا صوفیہ مسجد کی بحالی کے عالم اسلام پر کیا اثرات ہوں گے, پاکستان اس صف میں ہمیں کہاں پر کھڑا نظر آتا ہے, اس سے متعلق میں تفصیل سے بات کروں گی. ہمارے ساتھ رہیے گا.
بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہارون صاحب، آیا صوفیہ کی دوبارہ سے مسجد کے طور پہ بحالی کو بڑا سراہا گیا، بڑی پذیرائی ملی، مسلمانوں کے جو دلی جذبات تھے وہ پورے ہوئے، خواہشات پوری ہوئی۔ اب کہا جا رہا ہے کہ اگلی منزل انشاءاللہ تعالی مسجد اقصیٰ ہے۔ پاکستان اس صف میں کہاں کھڑا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے، وہ جو اقبال نے منظر دکھایا تھا نا، بزم گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی، آ ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک، بزم گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی۔ دیکھیے، اقبال جو ہے وہ ایک آرڈینری آدمی نہیں ہے۔ جب اس نے کہا ہمالہ کے چشمے ابلنے لگے، گراں خواب چینی سنبھلنے لگے، تو شنگھائی شہر پہ 4 حکومتیں تھیں، صرف ایک شہر میں۔ چین غلام تھا، چینیوں کی اپنی حکومت نہیں تھی۔ ڈاکٹر سن یات سن ابھر رہا تھا، اچھا لیڈر تھا، لیکن افیون کھاتے تھے۔ افغانستان کے بارے میں اقبال نے کہا نا کہ آسیہ یک پیکر آب و گلس دریں پیکر افغان دریں پیکر دلس در فساد او فساد آسیہ در کشاد او کشاد آسیہ، کہ افغانستان جو ہے وہ ایشیا کا دل ہے، اس میں فساد ہوگا تو سارے ایشیا میں فساد ہوگا، اس میں امن ہوگا تو سارے ایشیا میں ہوگا۔ کیسی اس کی بات صحیح ہوگی؟ اور پھر اس نے ایک اور تبصرہ کیا تھا افغانستان کے بارے میں، کوہستان کی 1000 پارہ مسلمانی، کہ ان کو اگر خطرہ ہے تو اس سے ہے۔ اور اس نے یہ کہا کہ ہر بحران سے ان کی سخت جانی انہیں نکال لے جائے گی۔ ایسی نظر تھی، ایسی نظر کسی کو عطا ہوئی نہیں ہے۔ ہوئی نہیں۔ ایسا آدمی جو ہے صدیوں کے بعد کہیں جا کے پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کا ایک شعر ہے، میں اتنی اچھی اب ظاہر ہے یادداشت نہیں ہے، میں نے نوٹ کیا دوپہر میں۔ وہ کہتا ہے عطا مومن کو پھر درگاہ اقصی ہونے والا ہے، شکوہ ترکمانی ذہن ہندی نطق عرابی۔ اب میں نے سارا دن اس پہ آج غور کیا۔ اچھا، شکوہ ترکمانی تو ہے، ہمارے سامنے ہے، اردوان ہے اور ترکی ہے، ترکی ہے، اور کیا، اور نطق عرابی بھی وہی ہے۔ عرب تو گئے، رسول اللہ نے کہا تھا ویل للعرب، بربادی ہے عربوں کے لیے، یعنی یہ جو زمانہ فتنوں کا آئے گا۔ عرب تو اپنی جبلتوں کی طرف لوٹ گئے۔ ذہن ہندی کہاں ہے؟ مسلم بر صغیر کا وہ ذہین آدمی کہاں ہے جو اقبال کا وارث ہو، جو مشرق اور مغرب کی تہذیبوں کو سمجھتا ہو، مشرق و مغرب کو، اور رہنمائی؟ وہ یہاں کوئی نہیں ہے، فی الحال نہیں ہے، لیکن یہ آئے گا کہ اقبال یہ سوچتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، دیگر دان آئے راز آیت کہ نہ آیت، نسیم از حجاز آیت کہ نہ آیت، پتہ ہی نہیں دوسرا دان آئے راز آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ لیکن آیا صوفیہ کے واقعے نے جو ایک لہر پیدا کی، کراچی میں تو بینر لگ گئے۔ اچھا، کس چیز کی؟ آج خیر مقدم کے اسلام کی نشست ثانیہ، اور یہ ہر مسلمان اچھا اس چیز کے لیے موٹر وے پہ کل ایک صاحب ہے، انہوں نے مجھے بتا کل ہم موٹر وے پہ لگا دیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ انڈیویجولز کر رہے ہیں، یہ کوئی تنظیم نہیں کر رہی، یہ کوئی پارٹی نہیں کر رہی۔ اچھا، اس سے ایک بیداری کی لہر تو اٹھی ہے، اور میں بار بار یاد دلاتا ہوں کہ جناب رسالت مآب نے کہا تھا ہند کے مسلمان اور ترک، اور جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا نہ کوئی ترک مسلمان تھا، ہند میں مالابار کے ساحل پہ 2-4 مسلمان ہوں گے، 2-4 گھرانے ہوں گے جو تجارت کے لیے آتے تھے یہاں، اور قدیم عرب اب بھی موجود ہیں وہاں پہ انڈیا میں، لیکن مسلم بر صغیر کا تو کوئی وجود نہیں تھا۔ وہ تو کب راجہ دائر والا واقعہ ہوا، اور وہ 250 سال تک سندھ میں حکومتیں بنتی بگڑتی رہی، کبھی عربوں کی بن جاتی تھی، کبھی ختم ہو جاتی تھی۔ پھر غزنوی کب آیا ہے؟ پھر غزنوی لوٹ گیا، اس نے کہا اتنے بڑے خطے پہ حکومت کیسے کروں گا، اس کے پاس تو اتنی چھوٹی سی سلطنت تھی، وہ سینٹرل ایشیا کی طرف گیا، یہاں سے واپس چلا۔ کب شہاب الدین غوری آیا؟ یہ تشکیل پا رہا تھا سب کچھ،
آج عالم اسلام میں کون سی دو افواج ہیں؟ کون سی دو فوجیں ہیں عالم اسلام میں؟ صرف دو فوجیں ہیں، ایک ترکوں کی ہے اور ایک پاکستانی فوج ہے۔ یہ پاکستانی فوج پہ جب لوگ نکتہ چینی کرتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں کہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا رہے ہیں، یہ بینک کھول رہے ہیں، یہ آپ نے دیکھا یہ جو یوٹیلیٹی سٹور والوں کو کتنے پیسے ہمیں دینے پڑتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے ایسا پیرلل نظام فوج کا ہے، ان کی دکانیں آپ کے علم میں ہیں؟ جی بالکل میرے علم میں ہے یہ۔ انہیں تو کوئی پیسے نہیں دینے پڑتے، اور جو انہوں نے اتنے ادارے بنائے ہیں ڈیفنس کے، تو اس میں 90% جابس سولینز کی ہیں، اور ان کے ہاسپٹل بہتر ہیں، اور جو پیسہ کماتے ہیں وہ ویلفیئر پہ جاتا ہے نا۔ ریٹائرڈ فوجیوں کو ملازمتیں ضرور ملتی ہیں، 10% سے زیادہ نہیں ہیں، 90% سویلینز کے پاس۔ اور یہ تھانوں میں لوگ پٹتے ہیں اور رشوتیں دیتے ہیں اور پٹواریوں کو رشوتیں دیتے ہیں اور سیاستدان کھاتے پہ، تو اس کو فوج سے کیا تعلق ہے؟ یہی ایک فوج ہے جو لڑ سکتی ہے، ٹھیک ہے، دم ہے۔ خاص طور پہ جو چھوٹا افسر ہے اس کا، درمیانے درجے کا افسر ہے، اور سولجر افسروں کا تناسب شہادت کا دنیا میں سب سے زیادہ۔ اور دوسری فوج کون سی ہے؟ ترکی کی، ترکی فوج، جو مصطفیٰ کمال اتاتürk کی قیادت میں جنگ لڑی۔ کل میں نے سرسری ذکر کیا تھا، آسٹریلیا کے 1 لاکھ فوجی مر گئے، آسٹریلیا کے 1 لاکھ فوجی۔ کہاں آسٹریلیا، کہاں ترکی؟ جعلی اخبار چھاپا جاتا تھا جس میں یہ لکھا جاتا تھا کہ فتوحات حاصل ہو رہی ہیں، چیزیں چھپائی جاتی تھی حقیقت سے۔ آج بھی کہا جاتا ہے کہ اس میدان میں اگر ٹھوکر ماری جائے تو کسی گورے کی کھوپڑی نکلے گی۔ ایک دفعہ پھر ارادہ ان کا ہے ترکی پہ حملہ کرنے کا، ماں اسرائیل اور عربوں کے ذریعے۔ اس میں ایک لہر اٹھی ہے بڑی، اور یہ اگر احساس پھیلتا ہے، دیکھیے آئیڈیا ہی ہوتا ہے سب کچھ، اگر یہ احساس ہی ہوتا ہے نا سب کچھ، اگر احساس ہو جائے، احساس کیا درد ہے، درد ہے وہ اس چیز کو محسوس کرنے کا نام۔ غم گیا ساری کائنات گئی، دل گیا رونق حیات گئی، غم گیا اگر درد نہ ہو۔ وہی امام زین العابدین کا قول جو روز ہم دہراتے ہیں، عقل والے تھوڑے ہیں، بہت ہیں، درد والے بہت کم ہیں۔ کیا تعجب ہے کہ خالی رہ گیا تیرا یاغ، اقبال نے کہا تھا۔ دیکھیے قیادت ترکوں کے پاس جا چکی ہے آلریڈی، وہ بنا رہے ہیں ریلوے، کل بھی میں نے کہا تھا ریلوے بنا رہے ہیں، 25 برس تو 2-3 سال میں اس کی بنے گی فیزیبلٹی، اور اس میں لگے رہیں گے۔ انڈیا سے کیا ملے گا؟ انڈیا ان کے سر پہ چڑھے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ انڈونیشیا میں جائیں آپ، آج کوئی سروے ہونا چاہیے انٹرنیشنل، انڈونیشیا میں جائیں، آج آپ پاکستانی سے پوچھیں، اردوان پاکستان میں عمران خان سے زیادہ پاپولر ہے، نواز شریف سے زیادہ پاپولر ہے، کوئی شک نہیں۔ اور بلاول بیچارہ تو کیا بیچتا ہے، وہ اپنے نانا کا نام بیچتا ہے، بیچتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ، خاک و خون میں لوٹتا ہے ترکمان سخت کوش، بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ۔ یہ عرب وہی ہیں، یہ انہی کی اولاد ہے جنہوں نے انگریزوں سے مل کر یہاں حکومتیں قائم کی، اور پھر مصر سے کچھ امید تھی، وہ امید ختم ہوئی۔ اب جو کچھ بھی ہے وہ یہ احساس ہی ہے، اگر یہ احساس بڑھتا پھیلتا گیا عالم اسلام میں، اور یہ جو اخبارات ہیں جن کے CIA سے روابط ہیں، 50 سے روابط ہیں، جو یہ مہم چلا رہے ہیں کہ قرآن کریم نہ پڑھو، قرآن کریم نہ پڑھنے پائے۔ ارے بھائی قرآن کریم ایسی کیا چیز ہے جو تم خوف جس سے کھا گئے؟ نقصان پہنچو، ان سے حافظہ روشن ہوتا ہے۔ قرآن جو ہے وہ آپ کو جھوٹ بولنے سے روکتا ہے، وہ آپ کو اثار کی تلقین کرتا ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں مذہب کو۔ قرآن آپ کو خیانت سے روکتا ہے، قرآن کہتا ہے جاہل تم سے جھگڑنے کی کوشش کریں تو انہیں کہو قالوا سلاما، تنگ دست ہو تب بھی اثار کرو، جو کچھ تمہیں دیا گیا اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ قرآن کہتا ہے کسی کے ساتھ زیادتی مت کرو، ٹھیک ہے۔ اور قرآن میں جو سائنسی حوالے ہیں، قرآن سائنس کی تعلیم نہیں ہے، کائنات کی تخلیق ہے کو بیان کیا گیا ہے،
اور وجود خداوند اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کے پیغمبر کے سچا ہونے کی شہادت ہے، یوم آخرت کی بات ہے، مگر اس میں کئی سائنسی حوالے ہیں. دس از ویری انٹرسٹنگ. کہیں اس لیے سائنس کے لیے تو نہیں تھا. بالکل مختصر ہارون صاحب کلوزنگ کی طرف چلیں گے ہم. کہا کہ کتنے زمانے گزرے کہ انسان اس کائنات میں کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا. یہ پتہ چلا نا اب سائنسدانوں کو. کہا کہ ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا ہے. کہا کہ ستاروں کے مقامات کی قسم اگر تم سمجھ سکو تو یہ بڑی قسم ہے. کہا کہ یہ سب کچھ ایک ہی تھا، ہم نے اسے پھاڑ کر بکھیر دیا، اور سب بگ بینگ کو مانتے ہیں. وہ قرآن پڑھنے سے کیا تکلیف ہے؟ یہ امریکہ کو تکلیف ہے، پاکستان کو نہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ ہارون صاحب. میں تمام دیکھنے والوں اور یہ کام عمران خان نے بہت اچھا کیا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.